थे। वो कहने लगे हमारे मुल्क वालों ने हुक्म दे दिया कोई औरत पर्दा नहीं कर सकती। अब हमारी मस्तूरात ने वक्त भी लगाए हुए हैं, वो बुरके भी पहनती हैं, तो अब हमारा क्या हो? तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों, बाबा जी जितने भी बयान सुनने बैठ जाओ थोड़ा सा। अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन सब का पहला काम अल्लाह की बड़ाई को बयान करना, अल्लाह पाक की सिफात को बयान करना, अल्लाह पाक के कमालात को बयान करना, अल्लाह पाक की जन्नत को बयान करना, अल्लाह की दोज़ख को बयान करना, अल्लाह के फरिश्तों को बयान करना। क्योंकि लोग अल्लाह को नहीं जानते, माल वालों को जानते हैं, ओहदे वालों को जानते हैं, जमींदारों को जानते हैं, बाग वालों को जानते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं जानते। तो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को अल्लाह का तारुफ कराते हैं कि एक ऐसी प्यारी ज़ात है, ऐसी मुक़द्दस ज़ात है, वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। अल्लाह पाक सिर्फ ये चाहते हैं कि वो मेरे बंदे, मैंने तुझे इंसान बनाया है तो तू इंसान बनकर जिंदगी गुजार। तू खलक तो बेयदैया है, आसन तकवीम है, सारी मखलूक के अंदर हसीन तरीन जो मखलूक है वो इंसान। तू जानवरों की तरह जिंदगी क्यों गुजारता? क्यों कत्लो गारत कर रहा है? क्यों जो है एक दूसरे से झगड़े कर रहा है? क्यों एक दूसरे का नाजायज माल खा रहा है? अल्लाह फरमाते हैं इंसान बनकर रहे। मौलाना पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, फरमाया लफ्ज इंसान जो है ये उनसे निकला है और उसका मतलब है मोहब्बत। तो जिस शख्स में मोहब्बत नहीं है वो इंसान ही नहीं। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का तारुफ कराते रहे और बताते रहे। अब जब लोग ये सुनते हैं कि अल्लाह की कैसी पाकीज़ा ज़ात है और उसके ऐसे लामहदूद खजाने हैं और उसने ऐसी जन्नत बनाई है, तो फिर पैगंबरों से पूछते हैं कि अल्लाह के खजानों से लेने का तरीका क्या है। जैसे कोई प्लाजा तैयार हो रहा हो ना, तो उसके फ्लैट्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो, तो लोग फिर दफ्तर में जाके पूछते हैं फ्लैट किस तरह मिलेगा, क्या शराइत है। तो वो फिर बताते हैं वे शनाख्ती कार्ड की कापी लगाओ, इतना एडवांस जमा करो, ये चीज़ें करो। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के ख़जानों से लेने का इतना आसान सीधा सादा नुस्खा बताया। एक गंडेरी वाला, एक छाबड़ी वाला, एक मूंगफली वाला, एक मजदूर, एक क्लर्क, एक ज़मींदार, एक चपड़ासी, सारे के सारे ही उस खजाने से ले सकते। औरत भी उस खजाने से ले सकती है, मर्द भी ले सकता है, गोरा भी ले सकता है, काला भी ले सकता है, जवान भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, मरीज भी ले सकता है, तंदुरुस्त भी ले सकता है। और उन उसका क्या है? ईमान ले आओ और अमाल साले करो, बस छुट्टी। ईमान लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 7 बातों पर जो ईमान लाना है, आखिरत पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, मरने के बाद उठने पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की वादानियत पर, कोई मुश्किल काम नहीं है। और अमाल साले करना बिल्कुल आसान है। नमाज पढ़ना बिल्कुल आसान, रोज़ा रखना बिल्कुल आसान, मालदारों के लिए हज करना बिल्कुल आसान, ज़कात देना बिल्कुल आसान, नेकी करना बिल्कुल आसान, बुराई करना मुश्किल।
تو تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ سادہ اور آسان نسخہ کامیابی کا بتایا کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمائی۔ بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں بی بی مریم کے نام سے نازل فرما دی۔ اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرما۔ وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے، اللہ پاک اس کو قرآن میں نقل کر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ السلام کے دربار میں مؤذن بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے، غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو وہ شیخ الحدیث بن گئے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بین الاقوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی، جنت کا ٹھکانہ۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، دین پر چلنا انتہائی آسان۔ حضور علیہ السلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا، یہ روحانی چاند جب زمین پر اترا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی، اب میرے پیغمبر کی چلے گی، ساری دنیا میں اس کی چلے گی۔ تو حضور علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آس پاس جو دیکھا تو لوگوں کی عجیب زندگی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ۔ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، حاجیوں کے قافلے وہ لٹ کر جا رہے ہیں۔ پیغمبر کی یہ صفت ہوتی ہے، اس کے مزاج میں یہ بات شروع سے ہی ہوتی ہے، اس کو برائیاں اچھی نہیں لگتی، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب پیغمبر کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر اسے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، نہیں، شروع سے ہی پیدائشی طور پر انبیاء علیہ السلام کو برائی اچھی نہیں لگتی، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، ظلم سے نفرت ہوتی ہے اور اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر فکر میں اور اضافہ ہو گیا، پریشانی اور بڑھ گئی، کھانا پانی ساتھ لے کے غاروں میں چلے جاتے، بیٹھے رہتے، روتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسی۔ جب رونے کی حد ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا، پیارے نبی اب غاروں میں بیٹھنے کا دور گزر گیا، اب آپ لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر۔ گھر تشریف لائے تو بڑی پریشانی کا عالم تھا، بدن پر کپ کپی ہو رہی تھی، بخار سا ہو رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہماری اماں جان سے کہا زملونی زملونی، دس سے رونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، میرے لیے بستر بچھا دو۔ اماں جان نے بستر بچھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا۔ وہ بھی بڑی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت میں ایک بزرگ ہستی تھی ورقہ بن نوفل، وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرا سنایا
کہ میرا شوہر ایسے پریشان ہے، اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے. اور یہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف شخصیت تھے. عمر ان کی 90 سال سے اوپر تھی، پلکیں ان کی گر چکی تھی. جب کسی سے بات کرتے تو آنکھ کو پلک کو انگلی سے پکڑ کے کھول کے پھر اسے دیکھتے پھر بات کرتے. اور تورات کے یہ بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہا بہن مبارک ہو، تیرا شوہر تو اللہ کا پیغمبر ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات سن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی قوم اس کو شہر چھوڑنے پر مجبور کرے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بھرپور ساتھ دوں. تو حضور علیہ السلام نے ہماری اماں جان کو دعوت دی بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہاں دعوت کا بول ختم ہوا اور ہماری اماں جان نے اسلام قبول کر لیا. درمیان میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ. اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ شریف ہیں، آپ حیادار ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا کہ عرب کی کواری نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مکے والے، اور پکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آخری انسان، کیونکہ حضور علیہ السلام صرف کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجیں گے. تو پہلے ہی دن سے پوری امت کو لیا، پوری امت. یہ قوم جو ہے نا، قوم یہ ہے پھول، اور امت جو ہے وہ گلدستہ ہے. بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے. تو سینکڑوں قومیں مل کر پھر امت بنتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے پہلی دن سے جو محنت شروع فرمائی وہ امت پنے کی محنت شروع فرمائی. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حرمین شریفین میں جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی ہے یا امت بنائی ہے. دنیا بھر کی قومیں حرمین شریفین میں آپ کو ملیں. تو حضور علیہ السلام نے دعوت کا عمل شروع کیا، اور جو ہے مکی زندگی کے اندر ایمان لانا اتنا مشکل تھا جیسا اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے. جو ایمان لے آتا تھا مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھی جا رہی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے وہ پہنچتی تھی. اور وہاں سے اللہ پاک کا کیا حکم تھا؟ بدلہ نہیں لینا، مقابلہ نہیں کرنا، ہاتھ باندھ کے رکھو، کفو ایدیکم، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تو یہ دعوت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے حدیث کی شکل میں موتی، جواہر، لال اور یاقوت نکلتے. صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے، آپس میں اس کو دہراتے اور پھر اس کو پھیلاتے.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں پر عمل کرتے اور اللہ کی یاد کرتے. جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا پھر رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ پاک کو سناتے. تو دعوت کا عمل، تعلیم اور تعلم کا عمل، ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل مکی زندگی میں چل پڑا، لیکن چھپ چھپ کے، ڈر ڈر کے، خوف کے ساتھ یہ عمل ہو رہا تھا. اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی. اس سے پہلے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دی جنہوں نے ماحول بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. مسجد نبوی کیا تھی؟ صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے، مٹی کا گارا بنا دیا، اور جن انصار کے کھجوروں کے باغ تھے وہ ٹہنیاں کاٹ کے لے آئے، تنے کاٹ کے لے آئے. مستورات کو پتہ چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. انہوں نے پیغام بھیجوا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اجازت مرمت فرما دی. تو صحابیات جو تھی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد وہ بھی کام میں حصہ ڈال دیتی، پتھر اٹھا کے لے آتی، مٹی اکٹھی کر لیتی، تو مسجد تعمیر ہو گئی. اور یہ چاروں اعمال کھلم کھلا شروع ہو گئے. 9 سال تک صحابہ کرام اس مسجد میں اندھیرے میں نماز پڑھتے، جبکہ دین کی روشنی، اسلام کی روشنی، اس کی کرنیں جو ہیں مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی. علاقوں کے علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے آتے. 9 سال کے بعد ایک شخص دور کے علاقے کا رہنے والا ہے، وہ مدینہ منورہ تشریف لایا. وہ اپنے ساتھ لالٹین لے کر آیا تھا. اس نے جو دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھ رہے، اس نے چراغ جلا دیا. صبح کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا روشنی ہے. صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا کہ ایک شخص دور کا رہنے والا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے. وہ اپنے ساتھ لالٹین لایا ہے اور اس نے جلا دی ہے. فرمایا اسے پیش کرو، بلاؤ اسے. اسے بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ چراغ تم نے جلایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا ہے. پیارے نبی اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے. تو یہ چاروں اعمال جو ہے وہ شروع ہو گئے. اسلام ترقی کرنے لگا اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے شروع ہو گئی. آس پاس کے علاقوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے، ختم کریں گے، اور یہ مدینہ منورہ میں جا کے پھل پھول رہے ہیں، چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے. تو ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، قافلہ تیار کیا جائے، تجارتی قافلہ ہو، یہ شام کی طرف جائے اور وہاں سے مال خریدے اور بیچے اور خوب مال کمائے، اور اس مال سے پھر ہم تیر و تفنگ خریدیں گے، تلواریں اور نیزے خریدیں گے، ڈھالیں خریدیں گے اور مدینہ منور پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے. یہ اسکیم تھی. چنانچہ بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے کہ 262 کلو سونے کی مقدار کے برابر یہ رقم جو ہے وہ جمع ہوگی. آج کل کے حساب کے مطابق 52 کروڑ روپیہ ہر عورت نے، ہر مرد نے، ہر جوان نے، ہر بوڑھے نے اس میں حصہ ڈال دیا اور قافلہ تیار ہو گیا. ابو سفیان کو اس کا سالار مقرر کیا گیا، 50 آدمی ان کے ساتھ کر دیے. یہ قافلہ روانہ ہو گیا.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला हुई कि ये काफिला है, ये